बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि पाकिस्तान में अब आप इंतखाबात, सिविलियन हुकूमत और इस तरह की तमाम चीज़ों को भूल जाएं, इंसानी हकूक़ को भूल जाएं, अपनी आज़ादियों को भूल जाएं, आपको जो हकूक़ दिए हैं आइन ने उन सब को भूल जाएं। ऐसी कानून साजियाँ इस इम्पोर्टेड जोकरों की हुकूमत ने कर दी हैं। आपको उनके बारे में थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब रिहा हुए हैं और अब तक वैसे जितने भी लोग रिहा हुए हैं उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया है, तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ मुख्तलिफ बात की है। जरा आप ये सुने कि वो क्या पैगाम दे रहे हैं। मैं इस बात पे खुश हूँ कि जिस विजन पे अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मैं शामिल हुआ था, अल्लाह ने उसी पे साबित कदम रखा। जिस तरह अल्लाह ने दुआ भी बताई है कुरान में कि रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मेरा मैसेज मोहब्बत का है। इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं और रहेंगे और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी। मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और इस वक्त इस मुल्क को एक पुरअमन तरीके से एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें दहशतगर्द और गैर महब वतन कोई नहीं। मैं हमेशा पहले भी इस बात का, जब हुकूमत में था, जब पहले पोजीशन में था, ये कहता था कि किसी पे गद्दारी के फितवे ना लगाएं। आज अल्लाह ताला के करम से वो केस भी मेरे पे खत्म हो गया 9 मई का। बाकी भी जितने 2 करप्शन के केसेस उन्होंने लगाए, 4 MPO, सारा कुछ अल्लाह के करम से खत्म हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने नुकसान किया, हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हमारी पार्टी एजुकेटेड लोगों की जमात है और हमारा पुरअमन तहरीक है। हमारी जिसने गलत किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जैसे मैंने फेस किया है, मेरे पे गलत इल्जाम लगाया 9 मई का और अल्लाह के करम से मेरा केस डिसमिस हो गया, डिस्चार्ज हो गया। लेकिन बाकी जो करोड़ों लाखों हमारे वोटर सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब की लीडरशिप में एक इस्लामी फलाही रियासत मदीना की तर्ज पे वो बने, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी जमातों के भी अपने एजेंडाज हैं, उनके भी अपने मैनिफेस्टोज हैं। मैं किसी जमात को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान साहब जो उस वक्त पाकिस्तान के नहीं उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडरों में से हैं। इमरान खान सब कुछ हो सकते हैं, दहशतगर्द नहीं है। ये पाकिस्तान की भी बदनामी है कि साबिक वज़ीर आज़म पे दहशतगर्दी के पर्चे जो है वो रोज कटे। मेरे ख्याल में एक इस्तदा होगी कि अगर हम चाहते हैं मुल्क आगे बढ़े तो किसी जमात को अब कॉर्नर ना करें, दीवार से ना लगाएं, उनको इलेक्शन में लेके आए और अवाम को फैसला करने दें, अवाम को फैसला करने दें। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई इस तरह की कोई शर्मंगेजी की बातें फैला रहा है, इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए पाक फौज बहुत अहम है और उन्होंने ये भी बारहा कहा कि मेरे से भी ज्यादा अहम है। तो जब खान साहब ने खुद ये कहा तो इसके बाद किसी किस्म की किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी सजा हमारे लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर को नहीं मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह ये तहरीक इंसाफ रहेगी, इमरान खान साहब मुकाबले में रहेंगे और हम मियां नवाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से या मौलाना साहब से इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करेंगे। फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। अगर कोई फासले आए हैं हमारे इदारों के बीच में और हमारे PTI के वोटर सपोर्टर के बीच में, या कोई गलत फहमियां हैं इदारों के और खान साहब के बीच में, मेरे से जो हो सका वो गलत फहमियां खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि हमारी ये तहरीक जो है ये आगे बढ़े और इंशाल्लाह अवाम की ताकत से और अल्लाह की मदद से इमरान खान साहब एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बने। नटशल में आप ये समझ सकते हैं कि अली मोहम्मद खान साहब बाहर आएंगे और अब नैरेटिव को एक मोड़ना है, मोड़ देना है। जो मुझे समझ आता है कि अब सियासी जमातें आपस में लड़ेंगी, बीच में इदारों का कोई जिक्र अज़कार अब नहीं होगा। ये मैं जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि अली मोहम्मद खान साहब यही मैसेज लेकर, जो अपना उनका मैसेज, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें मैसेज दिया गया है, वो तो ज़ाहिर है कि एक अजम्पशन होगी और वो अभी मैं नहीं करने की पोजीशन में, लेकिन उनका जो अपना एक मैसेज होगा वो यही होगा पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए, कि अब आप इदारों का जिक्र करना छोड़ दें, अब आप सिर्फ सियासी जमातों से लड़ाई की बात करें, मैदान में लड़ने की बात करें, इलेक्शन के मैदान में फाइट करने की बात करें, जो मैं समझ पाया हूँ। बाकी उनका बाहर आके ये कहना कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और वही वज़ीर आज़म बनेंगे और वो उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर हैं, ये सारी बातें उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि अब रिकन्सिलेशन की एक कोशिश अली मोहम्मद खान साहब
اور شاید کچھ اور لوگ بھی اگر وہ رہا ہوں گے، جس میں شہریار افریدی صاحب کا بھی ذکر تو ہو رہا ہے کہ رہا ہوئے ہیں، لیکن میں کم از کم وہ کنفرم نہیں کر پایا کہ وہ کس سٹیٹ میں ہیں، ان کو کب جیل سے رہا کیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید منڈے یا ٹیوزڈے کو وہ باہر آ سکیں گے، رہائی تو ان کو مل گئی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب باہر آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ بھی باہر آ جائیں اور حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ اس ملک کے تمام مسائل کا حل شفاف انتخابات اور عوام کی اکثریت کی بات ماننے میں ہے۔ ضد، ہردرمی، انا اور قبضے کی جو کوشش ہے وہ ملک کو صرف تباہی کے راستے پر لے کر جائے گی۔ اس ملک کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے، عوام کی اکثریت جسے ایکسیپٹ کرے۔ ایک تو سائیڈ یہ ہو گئی کہ یہ پازیٹیو، لیکن یہ ون سائیڈڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکا تو مانا ہوا ہے، لڑکی والوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہاں کریں گے یا نہیں۔ تو فی الحال یہ ایک سائیڈ کا میں نے بتایا کہ کوشش یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کریں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسی قانون سازیاں ہوئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایبسلوٹ روتھلیس کنٹرول ہونے جا رہا ہے اس ملک میں۔ ایسی قانون سازیاں جس میں سیاستدان ایک گٹر کے ڈھکن کی زیادہ عزت ہوگی، سیاستدان کی اس ملک میں عزت ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایک قانون جو ایسا بنایا جا رہا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ڈائریکٹ عمران خان کا سائفر کا مسئلہ سامنے رکھ کے بنایا جا رہا ہے، حالانکہ جو وقوع پہلے ہو چکا ہو اور قانون بعد میں بنے تو وہ اس پر لاگو نہیں ہو سکتا، لیکن اس طرح سے گھمایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی اگر کوئی ایسی معلومات ہیں تو وہ اگر ان کی مرضی کے بغیر لیک کر دی گئیں تو پھر جو کیس بنے گا تو 5 سال قید ہوگی، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ 29 بلز جو غیر جمہوری تھے، جمہوریت دشمنی میں تھے، وہ ایک دن میں پاس کر لیے گئے۔ آزادی اظہار، آزادی رائے کا گلا گھونٹنے کی مکمل تیاریاں ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ڈراکونین قوانین پاس کرنے کی کوشش کریں گے یہ آنے والے دنوں میں۔ تو میں صرف ایک میسیج دینا چاہوں گا اور دستپستہ دینا چاہوں گا، کیا اس ملک کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، عوام کی اکثریت کی بات مان لی جائے۔ اور وہ کیسے پتا چلے گا کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں۔ آپ نے تحریک انصاف کو جتنا توڑنا تھا توڑ لیا ہے، اب واپس بھی نہ آنے دیں کسی کو، لیکن اب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں۔ یہ جو کاٹے والی ضد ہے یہ چھوڑ دیں اور عوام پہ چھوڑیں کہ وہ کس پہ کاٹا لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آگے بڑھنا شروع کر دے گا۔ عمران خان تو تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنے پہ بلیو کرتا ہے۔ کیا عمران خان نے معاشی کونسل نہیں بنائی تھی جس طرح ابھی ایک بنائی گئی ہے نام بدل کے؟ کیا عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ آرمی چیف بھی ساتھ بیٹھیں گے، فلاں فلاں بھی ساتھ بیٹھیں گے اور ہم مل کے معاشی فیصلے کریں گے؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں شروع کیا تھا؟ پھر بھی عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا گیا۔ یا تو ہوتا کہ وہ ون مین شو چلانے کی کوشش کرتا، اس کی صرف ایک بنیادی چیز تھی کہ بھائی کرپشن اس ملک سے ختم کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایکشن کرنا پڑے گا۔ اس پہ اعتراض ہوا تو عمران خان کو نکال باہر کیا گیا۔ لوگوں کے جوائنٹ انٹرسٹ ہوں گے، لیکن ملک ایسے ہی آگے بڑھے گا جب بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ قانون اور آئین کے مطابق ہوں گے۔ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ عوام کو دبا کے نہ عزت کروائی جا سکتی ہے نہ محبت مل سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے جب لوگ اپنی فری ول سے کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کے فیصلے درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عوام پاگل نہیں ہے۔ پاکستان میں پڑھا لکھا نوجوان کس ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، وہیں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے فیصلے درست ہیں یا غلط ہیں۔ ان ساری جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہے ہیں۔ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن یہ لٹکے ہوں گے ننگے اور اینٹیں ان کے ساتھ لٹکی ہوں گی جس طرح کہ یہ قوانین بنا رہے ہیں۔ اور اس بار تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی نہیں لگا سکیں گے کیونکہ قانون بھی اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں۔ ان کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ اپنا قاضی آ جائے گا تو اگلے سال تو ہم محفوظ رہیں گے۔ جناب اپنا قاضی بھی انہی کا قاضی ہے، آپ فکر نہ کریں، تسلی رکھیں، آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ وہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ جو شروع ہی بلوچستان ہائی کورٹ سے ہوا تھا یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا، وہ انہی کے لیے کرے گا جو اس کو تب لے کر آئے تھے۔ 35 سوالوں کو میں شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کے مزے کا خیز سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے گاڑی لی بیچی، آج تک کسی نے سوال نہیں کیا۔ توشہ خانہ سے گاڑی لی تھی۔ نواز شریف نے زرداری نے گاڑیاں لی، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، ابھی بھی استعمال میں ہیں، بیچ دی ہیں، کیا ہوا ہے۔ عمران خان سے یہ تک پوچھا جا رہا ہے کہ جو توشہ خانہ سے آپ نے قانون کے مطابق تحفے لیے تھے، قانون کے مطابق رقم ادا کی تھی، وہ آگے آپ نے کس کو تحفہ دے دیا، بیچے بھی نہیں، کس کو تحفہ دے دیا، یہ بھی پوچھا جا رہا ہے 35 سوالوں میں سے۔ عمران خان سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے توشہ خانہ کے تحفے ایگزیکٹلی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 فار ایگزامپل یہ ڈکلیئر نہیں کیے۔ ہوتا ایسے ہے کہ آپ نے ہر سال 30 جون تک ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کا اثاثہ بنا ہوتا ہے یا جو بھی انکم ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں، یہ ہر سال کرنا پڑتا ہے ان کو، سیاستدانوں کو۔ عمران خان کو تحفے جب ملے اور جب انہوں نے بیچے
تو وہ سب کچھ 30 جون سے پہلے پہلے ہو گیا، یعنی پچھلے سال کا 30 جون کے بعد ملے اور اگلے سال کے 30 جون سے پہلے پہلے وہ ملے بھی اور بیچ بھی دیے، اور جو ڈکلیئر کیا وہ ان سے حاصل کی گئی رقم تھی وہ ڈکلیئر کر دی۔ تو اعتراض یہ ہے کہ آپ نے وہ تحفے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے؟ بھائی وہ کیسے ڈکلیئر کرتے؟ وہ تو ملے اور ساتھ ہی بیچ دیے، وہ کیا ڈکلیئر کرنے تھے؟ پیسہ جو ان سے ملا وہ ڈکلیئر کر دیا، لیکن یہ بھی سوالوں میں شامل ہے۔ سوال نمبر 22 خاص طور پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 2020 اور 21 میں جو انہیں تحفے ملے تھے وہ ڈکلیئر نہیں کیے۔ اب اس میں تحفہ نمبر 2 ہے، 10 ہے، 12، 13 اور 17 ہے جن کا سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے تحفے عمران خان نے ایک ساتھ نتھی کر کے ڈکلیئر کر دیے تھے ان کی کاسٹ ویلیو کے ساتھ، یعنی ٹوٹل 11.68 ملین ان کی قیمت بنتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کنفرم بھی کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا یہ کیس یہ کہتا ہے جی کہ آپ نے ہر تحفے کو علیحدہ علیحدہ خانے میں کیوں نہیں لکھا؟ بھائی عمران خان نے اکٹھا ڈال کے آپ کو سارا بتا دیا، ان کی کاسٹ بھی بتا دی ہے، بیچنے کی قیمت بھی بتا دی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات ہیں۔ پھر کہا کہ آپ نے جو 2018-19 میں تحفے ملے تھے ان کو بیچنے کی رسیدیں نہیں دکھائیں، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ عمران خان آرٹ آف ٹائم کی رسیدیں دکھا چکے ہیں جو طلعت حسین نے بھی شیئر کی تھیں، اور ایک ٹاؤٹ ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے ٹی وی کے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ خود اس بائر سے پوچھ کے آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے ہی یہ تحفے خریدے تھے، وہ رسیدیں بھی لگی ہوئی ہیں ساتھ۔ ایک اور سوال یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو چیزیں بیچی ان کی قیمت آپ نے بتائی کہ 58 ملین تھی، لیکن آپ کے بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں صرف 30 ملین روپے آئے، یعنی گڑبڑ ہے۔ آپ نے 58 ملین قیمت بتائی اور پیسے صرف 30 ملین آئے۔ حالانکہ حقائق یہ ہیں اور جس کی رسیدیں لکھی ہوئی ہیں کہ 58 ملین میں سے 2.80 کروڑ عمران خان کو کیش میں ملا تھا چیزیں بیچنے پر، اور یہ ڈکلیئرڈ ہے، رسیدیں موجود ہیں، اور جو 3 کروڑ تھا وہ بینک اکاؤنٹ میں آیا تھا، چیک کی صورت میں آیا ہوگا یا بینک ڈپازٹ کی صورت میں۔ لیکن اس پہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے جی کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے 58 ملین کے بیچے تھے، تو صرف بینک میں تو 30 ملین شو ہو رہے ہیں، جبکہ رسیدیں موجود ہیں کہ باقی پیسہ کیش میں تھا۔ اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں ڈیلنگ کیسے ہوتی ہے یار، کچھ کیش لے لو یار، باقی بینک میں دے دوں گا۔ اب اس سوال کا بھونڈا پن آپ دیکھیں، کہہ رہے ہیں جی کہ بینک میں تو 30 ملین آئے تھے تو آپ نے 58 ملین کیوں ڈکلیئر کیا؟ بھائی وہ زیادہ ڈکلیئر کر کے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ پھر اگر بینک میں 30 ملین آئے تھے تو وہ 30 ملین پہ ہی ٹیکس دے دیتا، پھر تو کیس بھی نہ بنتا۔ تو اس قسم کے بھونڈے سوالات ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ جج اپنا ہے اور فیصلہ لکھ کے دیا، جج کو لکھ کے دیا جا چکا ہے فیصلہ، وہ صرف کاغذی کاروائی پوری کر کے سنانا ہے اس نے۔ اگر کسی ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے اگر اگلے ہفتے، اور پھر سپریم کورٹ جلدی کر دیتی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ سے تو جو فیصلہ آنا ہے وہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے، اور سپریم کورٹ سے کچھ انصاف ہو جاتا ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو سٹے مل جائے اور یہ کالعدم قرار دے دیا جائے کہ یہ جو پچھلا فیصلہ آیا تھا کہ یہ قابل سماعت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فیصلہ لکھا ہوا ہے، اٹس اے ڈن ڈیل، عمران خان کو اس کیس میں جیل میں ڈالنا ہے یا نہیں، لیکن نائل ضرور کرنا ہے۔ تو اس کیس میں اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو عمران خان 5 سال کے لیے نائل ہو جائیں گے، اور یہی سارا ان کا کھیل ہے۔ دیکھتے ہیں حالات کی طرف جاتے ہیں، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔